أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی۔ جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانے کی آپ ہے رحمت، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، روز محشر جو بخشوائے گا وہ بہانہ میرے حضور کا ہے، حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، اور جن پہ اتری ہے، جن پہ اتری ہے آئینہ تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، مجھ سے آسی کہاں مدینہ کہاں یہ بولانا، یہ بولانا میرے حضور کا ہے، ہر خزانے کے آپ ہے مختار، ہر خزانے کے آپ ہیں مختار، ہر خزانہ میرے
शामिल नमाज में खालिद जिक्र शामिल नमाज में खालिद पंजगाना मेरे हजूर का है दिल ठिकाना मेरे हजूर का है जलवाना मेरे हजूर का है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सबील। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday, Ustad Khurram Liaquat went over the concept of taraw, essentially meaning approaching life in a sense, in a way where we are not approaching it in a speedy way, not in a steadfast way, but with calmness, with steadiness. He gave us several examples of how this could really be applied in our lives. For example, when Prophet Muhammad ﷺ would speak, he would fully listen to what the other individual is saying, understand what they are saying, and then contemplate what they are saying. Now, this is showing that he is thinking, contemplating, engaging with them. And then even when people would interrupt him and try to argue with him, he would still have this sense of calmness and then reply after understanding what the other person is saying. Now, a lot of times in life when we are conversing with people, this can happen. People can try to interrupt us again and again, but when the person stops to realize how we actually converse with one another and they learn the art of a conversation, this could be an extremely beneficial conversation when both parties are contemplating what the other one is saying. And the same goes for recitation of the Quran and for zikr and for a lot of things. Now, for me, I'm a hyperactive person. I like to do things quickly. I move fast. I have a lot of energy at all times. But with Quran and with zikr, we have to approach it with a calmness, with a contemplation, with when we're doing zikr and we're trying to attain a certain goal. Of course, the goal of zikr is for purification. And whatever other goals we have in life, trying to speed up the process and push again and again and again often does the opposite. But when we approach with a calmness and we have this taraw that was spoken of, we stop to think more. We are clearer, more precise in our thoughts, in our actions, in the way we speak. And oftentimes we just have to take steps in life one step out of a time. And this brings more success than trying to achieve success in a speedy manner. Even with the zikr, when we do zikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, we are exerting a calmness, so we are slowly purifying. And there are even steps in the zikr. We cannot jump from one stage to another stage without even passing the first stage. Just like in the case of boxing, you cannot go professional without going amateur. You cannot win the WBC world title without having a pro debut fight. You slowly have to prepare yourself. You slowly have to gain traction and have calmness within each state of your life. And whether it's recitation in your job, in your education, in zikr, and
conversing with somebody. Even one example I really liked that Ustad Khurram Yaqub gave: when meeting a new person, when approaching a new relationship, we want to make sure we have strong bonds that last forever or forever long Allah wishes. We want to make sure we approach it step by step, getting to know the person, how to talk to them, their behaviors, what type of personality they are, and slowly, gradually build that relationship with a calmness, a stillness, and a patience. And may Allah give us all patience before we speak, before we act, before we engage in activities of the dunya and the deen, and make it easy for all of us to have taraw or to recite Quran and do zikr in this manner. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، یہ سب تیرا ہی کرم، تیرا ہی فضل، تیری ہی عطا کہ ہم مسلمان. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائی، خوبصورت لوگ عطا فرمائے، قرآن، نعت اور تیری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا نصیب فرمایا. تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، ایک موبائل فون ہے دنیا کا سب سے جدید، سب سے قیمتی، لیکن اگر وہ چارجر سے کٹ جائے کیا ہوگا؟ بیٹری ختم ہوگی، اس کی اسکرین بند ہو جائے گی، سسٹم موجود ہوگا مگر زندگی نہیں. اسی طرح انسان میں بھی جسم موجود، عقل موجود، صلاحیتیں موجود، مگر اگر وہ اپنے اصل کنیکشن سے کٹ جائے تو اندر کی روشنی، سکون، برکت، قرب سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں. ہم اس گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ کسی ذریعے سے ملتا ہے، اور جب وہ اس ذریعے سے کٹ جاتا ہے تو وہ نعمت بھی اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے، کلاسز اٹینڈ کرے، اساتذہ سے جڑے تو علم آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کلاس سے، لیب سے، استاد سے کٹ جاتا ہے، علم رک جاتا ہے، ترقی رک جاتی ہے. جس در سے علم ملتا ہے اسی در کو چھوڑنا نقصان دہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کچھ برکتیں، کچھ دعائیں، کچھ حفاظت والدین کے ساتھ جوڑ دی. جو شخص والدین سے جڑا رہتا ہے، ادب کرتا ہے،
اس کی زندگی میں ایک نظر نہ آنے والی برکت چلتی رہتی ہے، اور جو کٹ جاتا ہے وہ ظاہری کامیابیوں کے باوجود اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو نماز کے ذریعے اللہ کا قرب پایا، کسی نے قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے دل کو زندہ کیا، کسی نے ذکر سے سکون پایا، لیکن جب وہی نماز رسم بن جائے، قرآن کبھی کبھار ہو جائے، ذکر چھوٹ جائے، تو وہ کیفیت، وہ لطف، وہ قرب بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، جس دروازے سے تم آئے تھے اسی دروازے کو کھلا رکھنا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ کسی استاد، کسی مرشد کی صحبت میں بدل جاتے ہیں، ان کے اندر نور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، راستہ ملتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس صحبت سے دور ہوتے ہیں وہی دل سخت ہونے لگتا ہے، وہی دنیا غالب آ جاتی ہے، کیونکہ جس نسبت نے اٹھایا تھا اس نسبت کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم اگر غور کریں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، رزق، کاروبار، عزت، یہ سب بھی کچھ اصولوں اور کنیکشن سے جڑی ہوتی ہیں۔ کسی کا رزق صدقہ سے بڑھتا ہے، کسی کی ترقی نماز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی کامیابی سچائی سے جڑی ہوتی ہے۔ جب وہ انسان ان کنیکشنز کو کمزور کرتا ہے تو برکت بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اب وہ والی کیفیت نہیں رہی، ہم پہلے نماز میں مزہ آتا تھا اب نہیں آتا، پہلے ذکر میں سکون تھا اب نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ نے چھین لیا، سوال یہ ہے کیا ہم نے وہی کنیکشن برقرار رکھا؟ ہم دیکھتے ہیں توجہ کم ہوئی، وقت کم ہوا، اخلاص کم ہوا اور کنیکشن کمزور ہو گیا۔ اللہ ہر جگہ ہے، مگر ہر بندہ ہر جگہ اللہ کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ہر بندے کا دروازہ الگ ہے۔ کسی کا دروازہ نوافل کے اندر ہے، کسی کا قرآن کے اندر، کسی کا ذکر کے اندر، کسی کا خدمت خلق کے اندر۔ جہاں سے تمہیں اللہ ملا تھا وہی تمہارا دروازہ ہے۔ اور جب ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، دنیا کا نقصان اتنا بڑا نہیں جتنا انسان اپنے اصل کنیکشن سے کٹ جائے، کیونکہ پھر نماز بھی ہوگی مگر جان نہیں ہوگی، ذکر بھی ہوگا مگر اثر نہیں ہوگا، زندگی بھی ہوگی مگر سکون نہیں ہوگا۔ اور اس کا حل انسان اپنے اس کنیکشن کو پہچانو، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس میں کنٹینیوٹی لانی ہے، اس میں محبت اور ادب لانا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ استاد کی محبت ہو، والدین کی خدمت ہو۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جس دروازے سے آپ کو جو ملا ہوتا ہے اس دروازے سے باقی ساری چیزوں کے اندر قرب کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو استاد کے ذریعے ملا ہے تو پھر اس کی نمازیں، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا خدمت خلق، تو پھر اس کے لیے باقی ساری چیزیں بھی بڑی محبت والی، بڑی قرب والی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کو
اس کنیکشن کو ہر وقت بحال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ دور نہیں جاتا، ہم خود دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو وہی دروازہ ہمیں دوبارہ قبول کر لیتا ہے۔ بس انسان کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کنیکشن نہ ٹوٹے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ان راستوں کی پہچان عطا فرما جس سے ہم نے تجھے پایا، اور ہمیں ان راستوں پہ ثابت قدم رکھ۔ ہماری نمازوں میں جان ڈال دے، ہمارے ذکر میں اثر پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے قرب سے کبھی خالی نہ کر۔ یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھ اور کبھی جدا نہ کر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاء اللہ، سبحان الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آپ نے بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور کنیکشن یہ جب تک جڑا رہتا ہے تب تک انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، اور یہ تعلق اور کنیکشن جو ہے وہ اپنے مرشد، استاد اور رہنما اور رہبر کے ذریعے اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کہیں کمی بیشی آ جاتی ہے یا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یہ کنیکشن جب، تو پھر اللہ سے بھی تعلق بندے کا کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں جو بجلی آ رہی ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی ٹرانسفارمر سے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے ایک کنیکشن ہے، پورا لائن لگی ہوئی ہے۔ کہیں سے بھی اگر تھوڑا سا بھی کنیکشن لوز ہوگا یا تار خراب ہوگا تو ہماری گھر کی بجلی جو ہے آٹومیٹک چلی جائے گی۔ تو یہی صورتحال انسان کی ہے کہ جب تک وہ اپنے مرشد اور رہنما سے، رہبر سے، استاد سے، اپنے اندر تبدیلی لانے والے سے جڑا رہتا ہے تو اس کا کنیکشن گویا اللہ سے مضبوط جڑا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بار بار توبہ کرتا اور پھر اپنی توبہ پر ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ اللہ سے توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، جہاں تک کہ اسے اسی حالت میں کئی سال گزر گئے کہ وہ بار بار اللہ سے توبہ کرتا پھر توڑ دیتا، یعنی اس نے اللہ سے کنیکشن کو مضبوط رکھا۔ جب بھی غلطی ہوتی، گناہ کر لیتا، اللہ سے توبہ کر لیتا، پھر واپس گناہ کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دیجئے کہ میں اس بندے سے سخت ناراض ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ کہتا ہے، یا اللہ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ کہتا ہے، میرے مالک تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے در پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ بس اس طرح اللہ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو
کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کا اللہ سے کنیکشن کیسا مضبوط تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کو پیغام مل گیا، لیکن یہ کہاں گیا؟ واپس اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اللہ سے کنیکشن کو مضبوط کرنے لگ گیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہوں اور کنیکشن کو لوز نہ کریں، رابطے میں رہیں، آتے جاتے رہیں، ملتے جلتے رہیں، صحبت میں رہیں، اور وقت اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ گزارتے رہیں، خصوصیت کے ساتھ اپنے مرشد و استاد سے کبھی بھی دور نہ جائیں، کیونکہ استاد و مرشد اور رہنما سے دوری یہ دین سے دوری بن جائے گی، یہ روحانیت سے دوری بن جائے گی، یہ اللہ سے تعلق کو کمزور کر دے گی، اور یہ عبادت سے دوری بن جائے گی، اور نہ جانے پھر کیا کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے در کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔